अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे, खा पी रहे होंगे और कोरोना कोरोना भी थोड़ा कम हो गया है तो किसी और तरफ ही सब ऑफिसेज भी जा रहे होंगे, जो स्कूल कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, उन्होंने अपने अपने स्कूल कॉलेजेस ज्वाइन कर लिया होगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, मैं आगे बढ़ती हूँ। वैसे कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि ये आप किस तरह से न्यूज़ बताती हैं और इतनी सीरियस न्यूज़ होती है और आप तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो इतना सीरियसली बता रही होती हूँ। अब न्यूज़ में ही अगर आप लोगों को किसी चीज़ को देखकर हंसी आए तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो इतने आराम से बता रही होती हूँ ना कि क्या हुआ है, पता नहीं लोगों को क्या है। वो कहते हैं कि पता नहीं मुझे किस तरह से रो रो के बताना चाहिए कि क्या हुआ है। मैं तो सीधे साधे न्यूज़ बता रही होती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों हंस रहे होते हैं और आप लोग मत हंसा करें। अच्छा, मैंने कोई आपको ऐसे कोई जोक्स नहीं सुनाए होते और बिल्कुल कपिल शर्मा शो के साथ बिल्कुल भी ना कंपेयर किया कीजिए। वो बहुत बड़े जबरदस्त किस्म के आर्टिस्ट हैं और उनके साथ न्यूज़ चैनल को तो ना मिलाए ना, हमारा तो न्यूज़ चैनल है, हमने थोड़ी यहाँ पे कोई कॉमेडी करनी होती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि एक तो मैं दोनों मीडियाज है ना, जो इंडिया पाकिस्तान के जो मीडिया लोग हैं, जिसमें मैं भी खुद भी शामिल हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि ये उतावले ज्यादा हैं या ये बावले ज्यादा हैं। क्योंकि अभी कोई न्यूज आती है, कुछ पता लगा नहीं होता है और एक तरह से प्रॉपर न्यूज जो है वो बताई भी नहीं गई होती गवर्नमेंट की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से, और ये शुरू हो जाते हैं डिबेट करना और फिर डिबेट में बुला बुला के पूछते हैं बताइए कि वो ड्रोन कहाँ से आया। अब पाकिस्तानी यूं बैठे होते हैं, कहाँ से आया, किधर से आया, कहाँ से आया, उनको खुद समझ नहीं आ रही होती। फिर वो कहेंगे जी पाकिस्तान से आया है। अरे अगर आ ही गया है तो पकड़ लो भैया, हमें काहे बुला के खामखी हमसे 100 झूठ बुलवाते हो। ठीक है, आ गया तो आ गया। वैसे भी आप खुद कह रहे हैं कि छोटे छोटे खिलौने हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, तो बस ठीक है। अगर बच्चों के खेलने के खिलौने आपको हाथ आ ही गए हैं तो एंजॉय कीजिए। देखिए कितनी, एक तो कहते हैं ना कि एक्टिव रहना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के लोगों को एक्टिव रखने के लिए भी ये छोटी छोटी चीजें जो है वो करी जाती हैं, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से सब घर बैठ बैठ के बोर हो गए थे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। फौजें भी जो थी वो आराम से बैठी हुई थी और एजेंसीज भी कुछ नहीं कर रही थी। तो फिर एक आध अगर ड्रोन इधर का उधर हो गया तो इतना बावला हो जाने वाली कौन सी बात है। होता रहता है इस तरह का, भी तो नहीं हुआ, बहुत टाइम से बहुत कुछ हो रहा है। तो उसमें लेकिन पहले कम से कम न्यूज को पूरा आ जाने दीजिए और ये नहीं कि बस एक ड्रोन जरा सा आ गया तो बस शुरू हो गया, उसके बाद बुला के कहेंगे कि जी पाकिस्तान जो है वो गधे बेच रहा है। अरे जिसके पास जो चीज होगी वही बेचेगा ना। हम कहाँ से कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में थोड़ी कोई काम कर रहे हैं कि हम यहाँ से कोई साइंटिस्ट भेज दें या हम यहाँ से कोई चीज इजाद करके कोई साइंस की कोई हम कोई नया टीवी बना लेंगे, नए टीवी में हम जो है वो उस तरह की कोई चीज ले आए जिससे हम डिबेट के बीच में जो है वो पैनलिस्ट का मुंह बंद करा सकें और उसको कहें भाई चुप हो जाओ बस। तो ये तो नहीं हुआ ना। अब हमारे तो आपको मालूम है कि इस तरह के कोई काम होते नहीं है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में या किसी और फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में मेरा मतलब है कि कोई बहुत बड़ा काम पाकिस्तान कर रहा हो। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम बहुत बिजी लोग हैं, हमें और भी बहुत काम करने होते हैं। हमें जो है आपको मालूम है कि गधे भी बेचने होते हैं। तो जाहिर है अब हमारे पास गधे हैं तो हम गधे बेच रहे हैं। तो इंडिया को जो है ना उसके ऊपर हमसे जेलस नहीं होना चाहिए। जिसके पास, जैसे मैंने पहले कहा, जो चीज होगी हम वही बेचेंगे। अगर हमारे पास गधे ही प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर वही हम आगे बेचेंगे ना। वरना तो आप जानते हैं कि हम लोग जो है ना, हम किसी के दबाव में नहीं आते, हम किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेते, ना आईएमएफ का और ना ही बाकी दुनिया का। बाकी सब लोग गए भाड़ में, हमें क्या, हम अपना काम करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं मिल रही है और जो लोग बेचारे बाहर जॉब करते हैं किसी भी कंट्रीज में और वो यहाँ पर आए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए, तो उनकी वाट लग चुकी है और वो लोगों को दोबारा जाने के लिए वैक्सीन लगी होनी जरूरी है और वैक्सीन यहाँ पर है नहीं। तो एक वीडियो देखते हैं और ये वैक्सीन सेंटर है बेसिकली, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लोग बेचारे किस तरह से परेशान हो रहे हैं।
جی، تو آپ نے دیکھا کہ ویکسین کے لیے لوگ کس قدر پریشان ہو رہے ہیں اور باہر رش لگا ہوا ہے ویکسین سینٹرز کے، لیکن ویکسین کیونکہ نہیں ہے تو اب ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ اپنی جاب پہ نہ پہنچے تو وہاں سے ان کی جاب ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے گھر والوں کو کیا کھلائیں گے۔ لیکن ہمارے خان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں بس ہوا کرے، ٹھیک ہے، آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے، لیکن آپ نہ گھبرائیں بالکل۔ اور ہم آگے چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ جی ہاں، اٹالین ایمبیسی جو پاکستان میں ہے، اسلام آباد میں ہے، وہاں سے شینجن اسٹیکرز جو ہوتے ہیں، ویزا سے اسٹیکرز 1000 کے قریب وہ چوری ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے اٹھا لیے، ویسے تو سننے میں تو یہی آیا کہ وہاں تک کسی پاکستانی کی پہنچ نہیں ہوتی، جہاں اسٹیکرز رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا جو اسٹاف ہوتا ہے جس کنٹری کا بھی، وہی آپریٹ کرتا ہے، تو پھر پتہ نہیں۔ لیکن ہمارے لوگ بھی بہت بڑے بڑے، آپ کو پتہ ہے، مہان قسم کے، جگاڑو قسم کے لوگ ہمارے یہاں جو ہے وہ رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی نے کوئی کر دیا ہو 9/11۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں شینجن کنٹریز کے یہ 1000 سے زیادہ جو سٹیکرز غائب ہوئے ہیں، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل نے یو اے ای میں اپنا ابو دھابی جو ان کا کیپٹل ہے وہاں پر اپنی ایمبیسی بنا لی ہے، کھول لی ہے، اوپن کر لی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اسی طرح سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم آگے ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں۔ ہماری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا اور گور ایوب نے کیا۔ نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے۔ آپ یقین کریں صبح کی فلائٹ پکڑ کے میں نکل گیا، میں اتنا خوف زدہ تھا، میں نے کہا اتنا حساس مسئلہ ہے، کوئی پٹاخہ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، کہیں سے لیکیج ہو جائے۔ میں پاکستان سے چلا گیا اور جب میں اترا اس ملک میں نے ایمبیسڈر کو کہا ٹی وی لگاؤ، اس نے کہا مسئلہ کیا؟ میں نے کہا مسئلہ نہ پوچھ، ٹی وی لگا۔ جب اس نے ٹی وی لگایا کام ہو گیا سارا۔ میں نے کہا فلائٹ اگلی کب جاتی ہے؟ اس نے کہا جی کھانا، میں نے کہا کھانا کھا کے جاؤں گا۔ اگلی فلائٹ میں پاکستان آ گیا۔ جی، تو یہ تھے وہ شیخ رشید صاحب جو اکثر بھارت کو ڈراتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس پاؤ کے بم ہیں بتا کر۔ تو آپ دیکھ لیجئے کتنے بہادر ہیں کہ جس وقت ایٹمی دھماکہ کرنے جا رہا تھا، یعنی پاکستان جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا تھا اپنے نیوکلیئر ایسٹس کا، اس وقت شیخ رشید صاحب دوڑ گئے تھے یہاں سے، 9-11 ہو گئے تھے۔ تو اس لیے جب وہ کسی قسم کی بات کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں پاؤ کے بم اور یہ وہ، تو اس وقت آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے، اسپیشلی انڈینز کو، کیونکہ شیخ رشید صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، اور میڈیا میں رہنے کا ان کو جو شوق ہے وہ ان کو ادھر تک لے آیا ہے کہ اب وہ اس طرح کی باتوں سے ہی جو ہے وہ میڈیا میں رہتے ہیں، کیونکہ پرفارمنس تو ان کی کوئی خاص ہے نہیں۔ جب وہ ریلوے منسٹر تھے تب بھی انہوں نے ریلوے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی سعودی عربیہ نے جو ہے وہ جماعت اسلامی کی تمام جو ان کا لٹریچر تھا اس کو غیر اسلامی بتایا ہے اور اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، بلکہ اس کو اسلام دشمن لٹریچر بتایا ہے، جماعت اسلامی کے لٹریچر کو۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس پہ کیسے ریاکٹ کرتا ہے۔ ابھی تک تو کسی نے آواز نہیں نکالی، بالکل اسی طرح سے جس طرح کراؤن پرنس نے بات کی تھی تو کسی نے کچھ نہیں کہا، جب انہوں نے کہا کہ حدیث جو آئی ہیں اس میں ان کو ڈاؤٹ ہے اور ان میں سے 90% حدیث جو ہیں وہ ان کو ٹھیک نہیں لگتی، تو یہاں سب لوگ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ اسد طور کے مسئلے میں بعض لوگ ہماری حساس ترین ایجنسیوں کو بلا وجہ ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک اہم فوٹیج آج ملی ہے جس کے ذریعے مجھے یقین ہے کہ ہم کافی حد تک ملزموں تک پہنچ جائیں گے۔ ابھی آئی جی اسلام آباد سے بھی میری بات ہوئی ہے اور آج میں ایف آئی اے کو بھی ہدایت کرتا ہوں کہ دونوں ادارے مل کر کام کریں اور اسد طور کے ملزموں کو شکنجے میں لائیں اور قانون کے دائرے میں لائیں۔ یہ اس کا کچھ پتہ چلا؟ آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ جی اسد طور پہ جو کوئی ابھی نہیں پتہ چلا، ساری ایجنسی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، اور گو کے وہاں جو لوگ ہیں اس میں سے ایک آدمی کو یہ کہا گیا ہے کہ بھی وہ پہلے بھی وہاں آتا تھا اسد طور کے، لیکن اس میں ایجنسی کوئی ملوث نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی صحافی پر کوئی مسئلہ ہو جائے تو پاکستان میں آ کے آئی ایس آئی کا نام دے دیتے ہیں، جی آئی ایس آئی ملوث ہے، جی ان کو اور بڑے کام ہیں۔ اور ویسے بھی
وہ اصل ملزم سامنے آئیں گے نا تو پھر ظاہری بات ہے وہ ان کی پوزیشن بھی. تو متی اللہ جان اور ابصار عالم کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگا. کچھ اندازہ ہے؟ آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں. میں ایز انٹیریئر منسٹر، کیونکہ اسلام آباد کے واقعات ہیں تینوں. جی تو آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب کی کتنی زبردست پرفارمنس ہے کہ ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ اسد طور پہ کس نے اٹیک کیا تھا. نہ حامد میر صاحب کا پتا ہے، نہ متی اللہ جان کا پتا ہے، نہ ابصار عالم کا پتا ہے، اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج اسمبلی کا جو سیشن ہوا ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ان کی سپیچ نہیں کرنے دی. بہت شور مچایا، بہت ہنگامہ کیا. عمران خان صاحب جو NRO نہیں دوں گا کا نعرہ لگایا کرتے ہیں، ان کو آج جو ہے انہی کی اپنی اسمبلی میں NRO نہیں ملا. اس کو NRO مانگتے رہے تاکہ وہ بات کر پائیں، لیکن ان کو نہیں کرنے دی گئی. کہا یہ جا رہا ہے، سنا یہ جا رہا ہے اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ جو اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی جو پارٹی ہے، یعنی بے نظیر بھٹو کی کہنا چاہیے، جو پولیٹیکل پارٹی ہے پیپلز پارٹی. لگ یہ رہا ہے کہ اگلی بار جو گورنمنٹ بنے گی وہ انہی کی بنے گی. تو دیکھتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہو گئی تو میرا یہ کلپ نکال کے ضرور لگا دیے گا کہ میں نے یہ بات بتائی تھی، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بھول جائیے گا، اس لیے کہ میں تو ویسے ہی پھینکا کرتی ہوں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ FATF میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم ابھی بھی گرے لسٹ میں ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اب یوتھیاس جو ہیں، یعنی جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں، اب وہ یہ بات کریں گے کہ جی ہم گرے لسٹ میں اس وجہ سے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ہے اجازت نہیں دی کہ اس کو امریکہ کو کہ وہ یہاں پہ ملٹری بیس بنا سکے، اس لیے انہوں نے غصے میں آ کے ہمیں جو ہے نا وہ FATF میں رکھا ہوا ہے. ورنہ تو ہمارے کارنامے اتنے زبردست ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انہیں ابھی تک نکال دینا چاہیے تھا FATF کی لسٹ سے. لیکن جیلس بھی بہت ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نا عمران خان صاحب کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے کہ یہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جن کو ابھی تک کئی کنٹریز کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایسے آ چکے ہیں جو ان کا فون ہی نہیں اٹھاتے. اچھی بات بھی ہے، خامخواہ بل بنانے سے فائدہ، کوئی بات کرنی ہے تو مطلب میسج بھی کیا جا سکتا ہے واٹس ایپ پہ، لیکن بس خان صاحب جو ہے نا وہ بس ڈائریکٹ فون کر لیتے ہیں اور اگلا فون اٹھاتا نہیں، یہی سوچ کر کہ کہیں خان صاحب کے پیسے نہ خرچ ہو جائیں. آپ تو جانتے ہی ہیں نا. تو خیر اس بات کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آپ کو ایک ملا صاحب کی ویڈیو دکھائیں. بھلا ہماری ویڈیو ہو اور اس میں ملا نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محمد کی دعاؤں سے یہ تاروں کی ڈیوٹی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کوئی جن وہاں نہیں جا سکے. اگر کوئی جاتا بھی ہے چاہے وہ پاکستان کا جن ہو یا امریکہ کا ہو، کوئی بھی نہیں جا سکتا. اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے تو گیا ہے. چاند تو بالکل نیچے، جیسے یہ پنکھا چھت سے نیچے ہے، چاند نیچے ہے. لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا، دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا، تیسرے کو چیر کر کے چوتھے پہ، اور ساتویں آسمانوں کو چیر کر کے ساتویں پہ پہنچے، ساتویں کے اوپر عرش ہے، عرش پہ پہنچے، اور وہاں سے پھر یہ کہ جنت میں امریکہ پہنچے، تو پھر اس دن اس ملا کو بتا دینا. پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں. چاند تک اگر کوئی گیا تو ہمارے کسی مولوی نے 1500 سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو، لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے چاند پہ جانا. امریکہ چاند پہ تو اب گیا، وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھی. مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا. ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے، انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی، یہ سب کچھ ہم سے چوری کی. گورے نے، گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو. یہ سب کچھ ہمارا تھا، یہ سارا ہی ہمارا تھا. خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان. جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ چاند اور سورج بھی بنایا ہے. ان کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کے مطلب کہنا چاہیے جو اسلامک سائنٹسٹ ہیں انہوں نے سورج اور چاند بھی بنا لیا. تو اس طرح کی پھیکو قسم کے ہمارے یہاں بہت مولوی ملیں گے آپ کو. ملا مافیا جیسے ہوتی ہے ملا اور سائنس، یہ بھی ہے ملا اور سائنس. اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں لاہور میں
ایک سبزی والے کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس کو اریسٹ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ جی وہ سستی سبزی بیچ رہا تھا. یعنی ایسا نہیں کہ وہ پیسے زیادہ کر کے بیچ رہا تھا تو اس کو پولیس نے پکڑ لیا. وہ بیچارہ کم قیمت پہ بیچ رہا تھا، ہر چیز میں اس کے کسی میں 5 روپے، کسی میں 10، اس طرح سے کر کے کم اس پہ بیچ رہا تھا، تو اس کو پولیس اریسٹ کر کے لے گئی. یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے، یہ دنیا کے کسی اور کونے میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان جو ایک بہت بڑے ہمارے یہاں سنگر رہے ہیں، ان کو عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، کہ جی ان کو تو میں نے انٹروڈیوس کرایا تھا. دیکھتے ہیں کہ اب آگے لوگ کیا کہتے ہیں. دوسرا، انڈیا کی بات چیت چل رہی ہے طالبان کے ساتھ، اور اس پہ پاکستان کو بہت اعتراض ہے، اور ہمارے جو معید یوسف صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی انڈیا کو شرم آنی چاہیے کہ وہ طالبان سے ملے. مطلب عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. مطلب طالبان ہمارے مامے لگتے ہیں، طالبان ہمارے مامے چاچے لگتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی سے کسی سے ملیں گے اور ہم نہیں چاہیں گے تو وہ نہیں ملیں گے. یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان سے آتی رہی ہیں. اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے چڑھتے کیوں ہیں، لیکن اپنی سٹیٹمنٹ چیک نہیں کرتے، اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کرتے. خیر، ہم آگے بتائیں آپ کو. یہ شیخ رشید صاحب کا بھی جو سٹیٹمنٹ تھا، ان کے حساب سے ابھی آپ کو میں نے سنوایا بھی تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی طالبان کی جو فیملیز ہیں وہ اسلام آباد میں رہ رہی ہیں، یعنی کہ ان کی فیملیز، ان کے رشتہ دار اور طالبان جو ہے وہ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. ایک منسٹر جو ہے یعنی شیخ رشید صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. اب دوسرے منسٹر ہمارے ظاہر ہے جو فورن منسٹر ہے شاہ محمود قریشی صاحب، جو بڑے فیمس ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر وہاں پہ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آئی تو ہم پاکستان اپنے بارڈر بند کر دے گا، جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈرز ہیں ان کو کلوز کر دیا جائے گا. تو یہ دونوں منسٹر جو ہیں وہ یہیں کے ہیں، اسی دیش کے ہیں، اسی ملک کے ہیں، پاکستان کے، اور دونوں کی اوپینین جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں ہو رہی. دونوں کی سٹیٹمنٹس آپس میں میچ نہیں ہو رہی. ایک بتا رہا ہے کہ طالبان تو رہتے ہی ہیں، اور دوسرا بتا رہا ہے کہ نہیں، اگر وہاں ان کی گورنمنٹ آئی تو ہم تو بارڈر بند کر دیں گے. ان لوگوں کو کم از کم کسی قسم کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے، کسی قسم کی چول مارنے سے پہلے آپس میں بات کر لینی چاہیے کہ سر آخر آج کون سا نیا لطیفہ ہم نے سنانا ہے، کون سا نیا جوک ہم نے پھینکنا ہے اپنی پبلک کے لیے. تو اگر دونوں مل کے بات کر کے پھر اس چیز کو لے کے چلیں. سوری، آج میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ میں نے کولڈ ڈرنک بہت پی ہے. آپ کو تو پتہ ہے مجھے کولڈ ڈرنک بہت پسند ہے، پیپسی اور اس طرح کے جوس وغیرہ، تو میں وہ بہت پی رہی ہوں، اس وجہ سے میرا گلا خراب ہے. اچھا سوری، میں شو کر رہی تھی، میں آپ کو یہ بتانے لگ گئی. آج ویسے ہی میں نے سوچا تھا میں بہت سیریس ہو کے شو کروں گی. دیکھیں نا، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم اس طرح سے ہنس ہنس کے کیوں شو کرتی ہو، ایسے تھوڑی کوئی نیوز بتائی جاتی ہے. تو پھر نیوز کیسے بتاؤں؟ بتائیں نا. ابھی جس طرح کی نیوز یہ آ رہی ہیں، آپ کو ہنسی نہیں آتی ہمارے منسٹرز کی باتیں سن کر؟ تو پھر اس کو سیریس ہو کے کیسے انسان بتا سکتا ہے؟ جب یہ باتیں ہی اس قسم کی نان سیریس کریں گے. لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کرونا ویکسین کا، طرح طرح کی ویکسین نکلی ہیں جی. کوئی ویکسین لگا کے آپ یورپ نہیں جا سکتے، ایک ویکسین ہے وہ لگا کر آپ جاپان نہیں جا سکتے، دوسری ویکسین ہے وہ لگا کے آپ جو ہے وہ اس میں امریکہ نہیں جا سکتے، ایک اور ویکسین ہے اس کو لے کے آپ رشیا نہیں جا سکتے. یا یہ سمجھیں کہ مطلب ڈفرینٹ ویکسینز ہیں جن کے ساتھ آپ کو وہ سرٹیفکیٹ ملے گا تو پھر آپ کسی کنٹری میں انٹر ہو پائیں گے. یعنی ایک ویکسین ایسی ہے، ایک ویکسین جو ہے وہ اس کو یورپ ایکسیپٹ کرتا ہے، دوسری ویکسین کو جاپان ایکسیپٹ کرتا ہے، ایک اور ویکسین ہے اس کو امریکہ ایکسیپٹ کرتا ہے، پھر ایک ویکسین ہے اس کو چائنا ایکسیپٹ کرتا ہے. یعنی ہر دنیا میں آپ نے جہاں جانا ہے وہاں کے لیے ایک الگ ویکسین ہے. اور جو پاکستان نے ویکسین بنائی ہے وہ لگا کہ تو میرے خیال ہے آپ ایک سگنل سے دوسرے سگنل تک ہی جا پائیں گے. تو اس لیے جو لوگ پاکستان کی ویکسین لگانے کا سوچ رہے ہیں وہ یہ ضرور پتہ کر لیں کہ وہ ویکسین لگانے کے بعد آپ لوگ جا کہاں سکیں گے. اور ویسے تو آج کل بہت اللہ کی مہربانی ہے، پاکستانی کہیں نہیں جا سک رہے، اور ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے بھی، اور کچھ نہ کچھ جو پابندیاں لگ رہی ہیں تو ویزاز وغیرہ کا بھی ایشو بنا ہوا ہے. لیکن پھر بھی ویکسین لگانے سے پہلے جس کو ٹریول کرنا ہے وہ یہ ضرور دیکھ لے کہ آپ کون سی ویکسین لگا رہے ہیں، اور آپ جو ویکسین لگا رہے ہیں وہ لگا کر آپ جس کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو آنے بھی دے گی یا کہ بیکار ہوگا اور آپ نہیں جا پائیں گے. لیکن ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو ویکسین پاکستان نے بنائی ہے اس کے لیے سوچا جا رہا ہے کہ وہ لگانے کے بعد کون، ہمیں میرے خیال ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں تو چائنا تو آنا ہی دے گا، لیکن چائنا جانا کون چاہتا ہے؟
زیادہ تر لوگ تو یورپ جاتے ہیں یا امریکہ کینیڈا جاتے ہیں, تو ان کے لیے جو ویکسین ہے تو, یا پھر سعودیہ میں بہت سے لوگ جاب کرتے ہیں, گلف میں آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای میں اور کئی دوسری عرب کنٹریز میں لوگ جاتے ہیں جابس کے لیے, تو ان کو پھر وہی ویکسین جو ہے وہی لگانی ہے. اور خاص خیال رکھ کے کریں, کیونکہ یہاں پہ تو یہ کوئی بھی پکڑ کے بغیر پوچھے بغیر بتائے کوئی سی بھی ویکسین لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹریول نہیں کر پا رہے. لیکن خیر اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک خان صاحب ہیں یہ سب کچھ تو چلے گا ہی. لوڈ شیڈنگ دھڑا دھڑ ہو رہی ہے, میں خود ویڈیو بڑی مشکل سے بنا پا رہی ہوں کیونکہ دن میں 3-4 بار لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو مجھے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ چلے جی الیکٹریسٹی جو ہے لوگ زیادہ یوز کر رہے ہیں, اے سیز چلا رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگوں کے گھر میں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ کھانا نہیں بنا پا رہے, اور بہت سے دوسرے کام جو سے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں استعمال نہیں کر پا رہے. یہ چیز جو ہے نا یہ خان صاحب کے گورنمنٹ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اتنی شدید گرمی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ورنہ سردی میں ہوتی ہے کیونکہ اس وقت لوگ ہیٹر یوز کرتے ہیں, لیکن اس وقت تو نہ ہیٹنگ ہے یوز کرنی ہے کسی نے نہ کچھ, لیکن پھر بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن میں جاتے جاتے پھر وہی کہوں گی, گھبرانا نہیں, آپ لوگوں نے ڈٹے رہنا ہے. دیکھا نا خان صاحب آئے تو پورے پاکستان کا نقشہ ہی بدل گیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.